आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, ज़ाहिर आप उसकी आप मेंबर हैं, MNA हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इसी वजह से सियासत में आई या वैसे दिलचस्पी थी? आप में एक टाइम था पीपल्स पार्टी का, मतलब बड़ा जोर था हर तरफ, खासकर लाहौर में बड़ा जोर था, जनूबी पंजाब में बहुत। क्या वजह बनी? कि वक्त आने जाने की बात होती है, वक्त हमेशा कभी सेम नहीं रहता किसी के लिए, तो ये आने जाने की बात होती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ गलतियाँ का। बहुत सारी खवातीन का जो टिल्ट है वो PTI की तरफ है, और जो खासकर जो यंग खवातीन हैं या लड़कियां हैं हमारी या नौजवान नस्ल है वो पीपल्स पार्टी की तरफ कम है। इसकी क्या वजह? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज लोगों को ऐसा सवाल करना चाहिए। आपकी और आपकी पार्टी की इसके बारे में क्या राय है कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? आपने कहा मुफाहमत के बादशाह हैं, वो चाहते हैं कि सारी सियासी पार्टीज के साथ, तो PTI के साथ भी कुछ ऐसी मुफाहमत हो सकती है। आपने बिलावल भुट्टो की बड़ी बात की, तो क्या समझती हैं आइंदा जो अगले इलेक्शन है उसमें बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? कितने लीडर्स हैं आप मुझे बताएं जो कि ज़मीन पे बैठ के अपने अवाम की तो इमरान खान सब करते हैं, अवाम की बैठ के और उनकी वो सुने, माजूरों की बात सुने। इमरान खान साहब और कुछ भी बड़ा करते हैं, फिर छोड़ दें आप ये बातें। ये खानदानी सियासत है, जिस तरह शरीफों की है इसी तरह भुट्टो जरदारी फैमिली की, इसके गिरदी सियासत सारी घूमती है जो है। आप मुझे बताएं कौन सी पार्टी है जिसका जियाला है? आपने कभी सुना? जियाला जो जान देता है, किसी और कोई और पार्टी नहीं अभी है। आज के दौर में PTI के वज़ीर आला हैं, जैसे पिछले दिन लाहौर आए हुए, कराची जाए हुए, वो बड़े पब्लिक में घुल मिल से जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज। PTI ना तो नून लीग वो ऐसी करती है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे उस तरह उनकी पजीराई नहीं है, ना पीपल्स पार्टी करती है। अब आप ये किसी और से पॉडकास्ट करवाएं और उनसे पूछें, उनकी पार्टी के हालात पूछें कि क्या आप अपनी लीडरशिप को मिलते हैं? वो कहते जी हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो एक टाइम पे ये सुना गया था कि ये इख्तलाफात हो गए जरदारी साहब में और बिलावल में, ऐसा था? हम इसमें PTI का बहुत बड़ा हाथ है। एक तरफ पीपल्स पार्टी स्टेटस को की बात करती है, उसके खिलाफ चलने की बात करती है, दूसरी तरफ लग ये रहा है जाहिर कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करती है, ऐसा है? देखिए, पीपल्स पार्टी इतनी कोई कच्ची जमात तो है नहीं कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इत्तेहादी हम ज़रूर हैं, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमें एक पेज पर लेकर चलें। आपके जो वोटर्स हैं आपसे मुतमईन हैं? तो कितनी का आपकी साल की आमदन है? आप रहती लाहौर में है, हल्का आपका लुडन है, तो आपको अपनी पब्लिक के अवाम के दरमियान ही रहना चाहिए। जरदारी साहब को मुफाहमत के बादशाह हैं, तो आपकी करीब उनसे रही, मुलाकातें होती रही, तो एज ए पर्सनैलिटी आपने कैसा पाया? He is the king of politics. मफाहमत की सियासत उनसे कोई सीखे। पॉलिटिकल जो विजन है आसफा का, वो भी बिलावल जितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की गलबात एक ऐसी इम्पोर्टेंट शख्सियत के साथ जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा ही ज़बरदस्त है, ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जो खुद पाकिस्तान की तारीख़ के साथ साथ एक अपनी शनाख्त, एक तारीख़ रखते हैं। ख़ुद वो मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेंबर कौमी असम्बली हैं, और यकीनन आपने उनकी स्पीचेस, उनके इंटरव्यूज़ बड़े सुने होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताने से पहले मैं ये बताऊं, इत्तफाक से उनका ताल्लुक़ भी उसी इलाके से है जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़, यानी बुरेवाला से। MNA नताशा दौलताना साहिबा मौजूद है हमारे साथ, और आज की गलबात उनके साथ हमने करनी है और आपको वो राज बताने हैं पार्लियामेंटेरियंस के, पार्लियामेंट के, सियासत के, जो आपने शायद पहले नहीं सुने। वेलकम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज मुझे बुलाया, और ये सुन के इंतहाई अच्छा लगा कि आप भी उसी इलाके से हैं जहाँ से मेरी वाबस्तगी है, और यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने लोगों को मिलती हूँ, मुलाकात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नताशा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इसी वजह से सियासत में आई या वैसे दिलचस्पी थी फिर आई? थोड़ा सा देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल था। मेरे ख्याल में दौलताना ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में उसने बहुत सारी अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं और एक नाम भी कमाया है। तो इसको ऐसे कहना कि जी क्या विरासत में मिली, मेरे ख्याल में शायद ये इतना भी दुरुस्त नहीं होगा। ज़रूर ऐसे है कि इंसान जो है वो अपने शऊर के साथ फ़ैसला ज़रूर करता है, और विरासत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट एंड में जो डिसीजन था वो मेरा अपना ही खुद का डिसीजन था कि सियासत में आना है
اور جو آباء و اجداد نے ایک نیکی کمائی، ایک نام کمایا، ایک عزت کمائی علاقے میں اور پاکستان میں اور پاکستان کی سیاست میں، اس کو آگے لے کر چلنا ہے. خاص کر میرے بھائی جن کا میں یہاں پر ذکر کروں گی، عظیم دولتانہ، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پارلیمنٹری سیکرٹری فار ڈیفینس بھی رہ چکے تھے، پر ان کی وفات کے بعد 2012 میں میرا سیاسی سفر شروع ہوا. اور وہ دن اور آج کا دن بس میں اپنے خاندان کا علم لے کے میں آگے نکلی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی ہماری بھی دعا ہے جی کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. دولتانہ خاندان، اس کے لیے پاکستان میں ظاہر بڑی قربانیاں ہیں، ساری لوگ جانتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ممتاز دولتانہ صاحب جو سی ایم پنجاب کے رہے، آپ کا ان سے کیا رشتہ تھا؟ ممتاز دولتانہ جو ہیں وہ میرے دادا کے فرسٹ کزن ہیں. جی جی. اور ریاض دولتانہ؟ ریاض دولتانہ، میرے دادا ریاض دولتانہ. اور ممتاز دولتانہ جو ہیں انہوں نے اپنے وہ پنجاب کے سیکنڈ سی ایم رہ چکے ہوئے ہیں، اینڈ ہی واز آلسو دا لیڈر آف اپوزیشن ڈیورنگ بھٹو صاحب's ٹائم. پھر اس کے بعد میرے دادا آئے سیاست میں، انہوں نے میرے دادا کو پروموٹ کیا. تو میرے دادا نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے کی ٹکٹ سے الیکشن لڑا، اور وہاں سے پھر میرے دادا کا بھی سیاسی سفر شروع ہوا. اور پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، تہمینہ دولتانہ جو کہ جن کا بڑا نام ہے سیاست میں، وہ میری پھپھی ہیں. انہوں نے پھر اس سیاسی سفر کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور میرے والد بھی جو ہیں وہ ضلع کونسل کے چیئرمین رہ چکے ہیں. تو اسی طرح کرتے کراتے جو ہے اب ہاں جی. تو کیسے لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ وہ جو جب ہیلری آئی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے آپ پاکستان کی پھپھی ہیں، پھپھی والا سلوک نہ کریں. تو پھپھی کے مقابلے میں الیکشن لڑنا یا وہ کرنا کیسا لگتا ہے؟ پھپھی کے مقابلے میں الیکشن میں نہیں لڑتی. پھپھی جو ہیں وہ 7 والے حلقے سے الیکشن لڑتی ہے. نہیں، ایک دفعہ میرا خیال عظیم صاحب نے لڑا تھا. جی جی عظیم بھائی نے لڑا تھا. ہاں جی. میرے بھائی نے پھر ایک دفعہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے الیکشن لڑا تھا، اور اس وقت میری جو پھپھی ہیں وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہی تھی. وہاں سے انہوں نے اپنی سیٹ ضرور نکالی، پر اس حلقے سے جو ہے میرے بھائی کے حلقے سے پھر میرے بھائی نے سیٹ نکالی. پھپھی سے دوستی ہے یا پھپھی والا؟ کیونکہ ذکر چل رہا ہے تو میں نے یہ پوچھ لی. یا وہ کہتے ہوتے نا ویسے پنجاب میں یا پنجابی گھروں میں تو پھپھی کا کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا، یار تم پھپھی والا کام نہ کریے کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میرے خیال میں پھپھیوں کو نا زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے. ہاں. اور میری پھپھی کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. اور دیکھیں، سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے اور رشتہ داری اپنی جگہ ہوتی ہے، تو ان دونوں کو ہمیں ملانا نہیں چاہیے. ہر کی اپنی سٹینڈنگ ہے. تو جہاں پر رشتہ داری ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں، ایک پیج کے اوپر ہیں. اچھا. بالکل. اور جہاں پر پولیٹیکل بات آ جاتی ہے تو اس میں یہ ضرور کہوں گی، بیکاز پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے اور پھپھی کا نون سے تعلق ہے، تو اس میں ہماری آئیڈیالوجیز ہی فرق ہو جاتی ہیں. تو آئی وڈ ناٹ تھنک کہ میں کہوں کہ کوئی ہمارے زیادہ فاصلے ہیں، کوئی ڈسٹینسز ہیں. ناٹ ایٹ آل. جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایز اے فیملی اکٹھے آنے کی، کرنے کی، وی آر آلویز دیئر. اچھا، یہ لوگوں کے ایسے ذہن میں شاید کوئی لڑائی ہے یا جھگڑا آپس میں؟ لوگوں کے ذہن میں شاید، میرے خیال میں جیسے آپ نے بولا پھپھیوں کی بات کی، آئی ووڈ لائک ٹو چینج اٹ ہے. بڑی ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی پھپھیاں بھی ہیں جو بہت اچھی ہیں، جیسے فریال تالپور سے ان کی بالکل جی، کیوں نہیں، وائی ناٹ. میرا خیال ہے ان کی بات کریں، وہ بڑی مطلب انٹیکٹ ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور بڑا سپورٹ کرتی ہیں، بہت سپورٹ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہیں. دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے توسط سے کہ یار پھپھیوں کو اتنا بدنام نہ کریں، نہ کریں. اچھا جی، پہلا سوال یہ کہ بنتا کہ جب آپ پہلی دفعہ عظیم بھائی کی وفات کے بعد اسمبلی میں گئی تو کیا لگا آپ کو؟ کیا فیلنگز تھی؟ کیا محسوس کیا؟ تو جب میں نے پہلی دفعہ یہ الیکشن لڑا، آپ کہیں تو یقیناً دیکھیں بچپن سے میں الیکشنز تو دیکھتی آ رہی ہوں. میں اس سے کوئی میرے لیے نئی چیز نہیں تھی. اور جب میرا یہ سیاسی سفر شروع ہوا، میں بہت اس وقت نروس بھی تھی. آپ کہیں کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، علاقے کے ساتھ اس وقت میرا اتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. ہم جب بھی جاتے تھے کیا کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو اس میں ہمیشہ بچیوں کو جو ہے وہ ایسے ہی کہ جی وہ جائے ٹائم گزاریں، مطلب تھوڑا بہت اٹھے بیٹھے خواتین کے ساتھ، کچھ زیادہ ہمیں فیلڈ ورک نہیں کرتے تھے. مطلب اس وقت آپ نے صرف موٹیویٹ کرنا ہوتا تھا فیمیل ورکرز کو. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو جب میرے بھائی کی وفات ہوئی، اس کے بعد جب میں نے یہ ایک رول پلے میں آئی، میں کہتی ہوں اٹ کیم اے سیکنڈ نیچر. یقین کریں میں شاید پہلے زیادہ نروس تھی، بٹ اٹ کیم اے سیکنڈ نیچر، بیکاز
سیاست جو ہے وہ شاید میری رگ رگ میں ہے, خون میں ہے, چلتی ہے, دوڑتی ہے, بچپن سے ایک چیز دیکھی آئی ہے اور جنریشنل ایک چلتی آ رہی ہے, تو یہ سارے جنریشنل امپیکٹ بھی ہوتا ہے اس چیز کا. تو میں کہوں گی کہ آئی تھنک اٹس میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی اتنی, لہٰذا وہ زیادہ پرابلم. میں نے بہت اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں اس رول کو جو ہے نا اپنایا اور اپنا سیاسی سفر ہے اس کو شروع کیا. اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایز اے فیمیل جو پارلیمنٹیرین, خواتین پارلیمنٹیرین کا جو رول ہے پارلیمنٹ میں وہ ایسا ہی ہے, ایسا ہونا چاہیے, یا اس سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, ظاہر آپ اس کی آپ ممبر ہیں, MNA ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی میں خواتین کو کتنی ترجیح دی جاتی؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ بیکاز لوگوں کو ایسا سوال کرنا چاہیے. پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں میرے خیال میں واحد ایک پیپلز پارٹی ہی ہے جو کہ اپنی خواتین کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور خواتین اور مردوں میں فرق نہیں محسوس ہونے دیتی ہے. اس کی بہت بڑی مثال میں کہوں گی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں, اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کی اپنی سیٹ سنبھالی, میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک مشعل راہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ موٹیویشن بھی ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو ترجیح دی ہے. اس کی بہت بڑی اگزامپل ایک اور میں آپ کو دیتی ہوں, فہمیدہ مرزا ہماری فرسٹ وومن اسپیکر رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اب خواتین جو ہیں ان کا رول پلے پیپلز پارٹی کی اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے, اور خواتین کی جو بات چیت ہوتی ہے یا جو اوپینین ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. میں یہ ضرور کہتی چلوں سیاست میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم فائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ایک 100% قسم کی وہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک جد و جہد ہے, وہ چلتی جا رہی ہے اور چلتی جائے گی آگے بھی. تو میں اس جد و جہد کا حصہ بنوں اور خواتین کے لیے ایک سپیس, آنے والی خواتین کے لیے ایک سپیس اگر بناتی جاؤں تو میرے خیال میں میری یہ بہت بڑی سکسیس ہے. اور پیپلز پارٹی میں خواتین کو ایک آواز دی جاتی ہے, اینڈ ویمن دے کم, دے اسپیک, دے لیجسلیٹ اینڈ دے لیڈ. اچھا, تو پارلیمنٹ میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو مردوں کو فیس نہیں کرنی پڑتی اور جو خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے؟ میں کہوں گی کہ یہ صرف پارلیمنٹ میں نہیں, یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. وہ ایسے ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو ان کی لکس کے اوپر جو ہے وہ جج کیا جاتا ہے, ان کی کارکردگی پہ نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ صرف سیاست میں نہیں, ان آل فیلڈز آف لائف ان پاکستان, اینڈ آئی تھنک دس از ویئر وی نیڈ ٹو برنگ اباؤٹ اے چینج, کہ آپ خواتین کو ان کی کارکردگی کے اوپر ان کو آگے لے کر آئیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جو عموماً مرد حضرات ہیں ان کو فیس نہیں کرنی پڑتی, اور خواتین کو یہ اپنی منمانی کی بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, بیکاز ویمن آر ناٹ ٹیکن ایز سیریسلی بائی دا مین ان پاکستان. تو ان چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے, اور یہ ہماری ایک جد و جہد ہے, جس طرح خواتین آگے آئیں گی, جس طرح خواتین اپنی لیڈرشپ رول میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں گی, تو موسٹ ڈیفینیٹلی آپ کے یہ سارے ایشوز آہستہ آہستہ حل ہوئیں گے. اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس ہیئر, اٹ از بزنس, اٹ از اینی تھنگ. ہر اس میں خواتین کو ان کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ لے کر آنے کی ضرورت ہے زیادہ. اچھا, آپ اس کو ترجیح دینی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں خواتین کی آواز کو زیادہ سنا جاتا ہے بنسبت دوسری پارٹیوں کا, ایسا ہے؟ موسٹ ڈیفینیٹلی, بالکل. میں آئی تھنک اس میں کیونکہ بی بی شہید جو ہیں وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکی ہوئی ہیں, ایک پارٹی کی جو ہے کنڈیشننگ بھی کچھ ایسے ہی ہوئی ہے, اور موسٹ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ اگری, بیکاز پیپلز پارٹی ہی ویمن کو پروموٹ کرتی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی میں کہتی ہوں کہ ایک واحد ایسی جماعت ہے جب اپنے فیصلے کرتی ہے, وہ اکیلے نہیں کرتی اپنے فیصلے, ہمیشہ ایک CEC بلائی جاتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ. اس کے اندر جو ان کے ممبران ہوتے ہیں جس میں خواتین کی بھی اور خواتین اور مرد حضرات دونوں ہوتے ہیں, تو اس میں خواتین کی آواز کو موسٹ ڈیفینیٹلی ترجیح دی جاتی ہے. آپ نے یہ بات کی کہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, خواتین کو فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا ہے. اچھا, لیکن ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بہت ساری خواتین کا جو ٹلٹ ہے وہ PTI کی طرف ہے
اور جو خاص کر جو ینگ خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں ہماری یا نوجوان نسل ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف کم ہے. اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ اس کی قیادت بھی بلاول ینگ ہے, اس کے باوجود کیا سمجھتی ہیں کہاں پہ گیپ؟ میں آپ کو یہاں پہ یہ کہتی چلوں کہ جو پی ٹی آئی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ ایک نیا فیشن ہے, ایک نیا ٹرینڈ ہے. وہ آج کل کے بچوں کو, آج کل کے لوگوں کو, خواتین کو وہ ایک بظاہری طور پہ بڑی اچھی ایک گیدرنگ لگ رہی ہوتی ہے کہ جی دیر آر پیپل ود اے کامن کاز. بٹ جو آگے ایک جمہوری پارٹی ہی نہیں, ہمارے ایک المیہ بھی یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا ان کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا صحیح. ہمارے نوجوان جو ہیں دے آر مس گائیڈیڈ اینڈ دے ہیو نو ڈائریکشن. اس میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب قوموں کو خراب کرنا ہوتا ہے تو ایجنڈاز کے تھرو جو آپ کے انٹرنیشنل ایجنڈاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کی نوجوان نسل کو, یوتھ کو. بالکل جب آپ کی یوتھ کو وہ ٹارگٹ کریں گے تو اس سے جو آپ کا جو آنے والی نسل ہے وہ بھی خراب ہوگی اور جو آپ کے بڑے ہیں وہ بھی خراب ہوگی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں ایک ہی گھر کے اندر سے ایک جو ہے وہ ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا, ایک ووٹر ہے وہ کسی اور پارٹی کا. تقسیم ہو تو گئی بالکل فیملی. اور یہ ایجنڈے کے تحت یہ کیا گیا. یقیناً اس میں یہ کہتی چلوں کہ ہمارے ملک کو بہت بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور ہمیں ایز پولیٹیکل پارٹیز ناؤ بھی ہم پہ فرض ہے کہ ہم وہ جو نوجوان جو گمراہ ہو گیا, وہ جو نوجوان جو کہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کر دیا گیا اور وہ خواتین جو ڈسٹریکٹ کر دی تھی ان کو واپس لے کر آیا جائے. یہ ایک ایجنڈا کے تحت چیز ہوئی اور میں کہتی چلوں کہ یہ پاکستان کے لیے ہمیں ایک ڈینجرس مرحلے پہ لا کے اور ڈینجرس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو ان چیزوں کو ایز پولیٹیکل پارٹیز ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کریں. اور وہ بھی وقت تھا اور وہ وقت ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ چلے پنجاب میں کچھ کم نظر آتا ہوگا بٹ سندھ میں تو وہ وقت ابھی بھی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ تو بھٹو کے نعرے لگاتی ہیں, جو خواتین ہیں وہ تو بی بی کی بات کرتی ہیں, وہ خواتین آصفہ کی بات کرتی ہیں, جو بچے ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو اس چیز کو ایجنڈا کے تحت جو ہے وہ ختم کیا گیا. اور اس کی مثال بھی یہی ہے کہ اتنے سالوں سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. بالکل بالکل. دیکھیں پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے آج دیکھیں آپ بلوچستان کی آپ بات کر لیں, بلوچستان میں جو سی ایم ہے وہ بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے پی کے میں گورنر آپ کے بیٹھے ہوئے گورنر ہیں, آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں, آپ سینٹ چیئرمین کی بات کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اس میں پورے شکنجے جو ہیں وہ ہر جگہ پر اپنے جو ہے مضبوط کیے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ اگر ہم ویسے بات کر لیں گے, پنجاب میں ایک ٹائم تھا پیپلز پارٹی کا, مطلب بڑا زور تھا ہر طرف, خاص کر لاہور میں بڑا زور تھا, جنوبی پنجاب میں بہت. کیا وجہ بنی, کہاں پہ غلطی ہوئی کہ اب وہ نہیں ہے اتنا زور؟ غلطیاں کہاں پہ؟ پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی پنجاب سے ہی تو بنی تھی, پنجاب سے ہی تو شروع ہوئی تھی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بہت اسٹرانگ ہولڈ رکھتی تھی. آنے والے وقت میں اس چیز کو بالکل ایز جیسے پریویس تھا میں اس کو دیکھ رہی ہوں. آنے والے وقت میں بھی پیپلز پارٹی کا وقت آئے گا جب وہ اسٹرانگ ہولڈ رکھے گی اور وہ کرے گی. دیکھیں وقت آنے جانے کی بات ہوتی ہے, وقت ہمیشہ کبھی سیم نہیں رہتا کسی کے لیے, تو یہ آنے جانے کی بات ہوتی ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں غلطیاں کہاں؟ دیکھیں غلطیاں بندہ کلیکٹیولی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, کچھ ورکرز کے ساتھ ہو جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ آپ کے کچھ رابطے کے ساتھ ہو جاتی ہیں, سو وہ چیزیں ساری کریکٹ ہو جاتی ہیں. بی بی کو جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایگزائل کیا گیا, اب جب ایگزائل کیا گیا بی بی تو چلی گئی تو پیچھے سے پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا. ظاہر ہے. تو جب آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے آپ نے پارٹی کو نہیں چلایا یا آپ کے ملک میں پارٹی نہیں چل پائی تو پھر یہ چیزیں تو آپ کو سیٹ بیکس تو آتے ہیں, تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر شہید محترمہ بی بی زندہ ہوتی تو پارٹی کی اس وقت حالات کو ڈیفرنٹ ہوتے؟ دیکھیں بالکل ڈفرینٹ ہوتے, وہ تو ہر بندے کے اس کے نظریے پہ ہوتا ہے. بی بی شہید جو ہیں کرشمہ ہر شخصیت کا الگ سے ہوتا ہے اور ان کے ساتھ الگ ہوتی ہے, تو بی بی شہید اگر ہوتی تو موسٹ ڈیفینیٹلی اس وقت ہماری پارٹی کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی. اچھا آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ایز پریزیڈنٹ, ان کی جو پالیسیز ہیں اور ان کا وہ ڈفرینٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی نیگیٹو بات کہہ رہی ہوں یا میں کہ جی کوئی سیٹ بیک ہے, نہیں, یہ جمہوری پروسیس ہے, اس کو چلانا ہے
اور چاہے وہ آج زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے آج وہ بی بی بیٹھی ہوئی ہوں, چاہے وہ آج بلاول صاحب بیٹھے ہوئے ہوں, سسٹم تو ہمارا چلتا رہے گا. اور جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہوگی وہ اس کے مطابق اور ان کے سوچ کے مطابق چلے گا. اچھا, آپ نے یہ کہا جاتا ہے ہمیشہ میڈیا پہ کہ زرداری صاحب کو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو آپ کی قریب ان سے رہی, ملاقاتیں ہوتی رہی, تو ایز اے پرسنالٹی آپ نے کیسا پایا ان کو؟ میں کہتی ہوں زرداری صاحب کی ایز اے پرسنالٹی آپ از بیوٹیفل. آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھیں, یقین کریں اگر آپ ان کے ساتھ 10-15 منٹ بھی بیٹھیں گے نا, آپ اس 10-15 منٹ کی گفتگو میں سے اتنی چیز جو ہے نا وہ آپ لرننگ آپ کو ملے گی, اور اتنی چیزیں آپ پک اپ کریں گے کہ جو ان کی نالج ہے اور جو جس طریقے کے ساتھ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے. یقیناً پورا پاکستان اس بات سے اگری کرتا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان نہیں, آپ گلوبلی, ہی از دا کنگ آف پالیٹکس. مفاہمت کی سیاست ان سے کوئی سیکھے, جس طریقے کے ساتھ وہ کنڈکٹ کرتے ہیں باقی پارٹیز کو بٹھا کے. آئی تھنک اٹس ایبسلیوٹلی بیوٹیفل اینڈ بریلینٹ, بیکاز ایک سیاستدان کا میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ جی آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سن سکیں, اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یو کین بینڈ اوور بیکورڈ. سیاست میں آپ اپنی کمر جو ہے وہ ہمیشہ آپ اکڑ کے نہیں رکھ سکتے, اکڑ کے نہیں کر سکتے, تو ون نیڈس ٹو بینڈ اوور بیکورڈز, اینڈ ہو نوز اٹ بیٹر دین زرداری صاحب. تو آپ نے یہ ان کی سیاسی سوچ ہی ہے جو کہ آج ہم جس طرح پیپلز پارٹی کو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بلوچستان میں بھی اپنا سی ایم لے کے بیٹھی, کے پی میں بھی اپنا وہ گورنر ہے, یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائیں, آزاد کشمیر کی میں نے آپ کو بات کی, چیئرمین سینٹ کی بات کی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت اور سوچ ہی ہے, اور سیاسی اور ان کی جو مفاہمتی پالیسی ہے اسی کی وجہ سے آج ہم یہ پھل کھا رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر, آپ نے کہا مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی پارٹیز کے ساتھ, تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کچھ ایسی مفاہمت ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس چیز کی آواز اٹھائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈائلاگ کریں, وی آلویز وانٹ ڈائلاگ. ہم سویلین سپریمیسی پہ بلیو کرتے ہیں, ہم ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں. آگے کوئی بدقسمتی سے ڈائلاگ نہ کرے تو وہ پھر اس کی بدقسمتی ہے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے ہر چیز کا سیاسی حل نکالیں. اچھا جی, یہ آپ نے بات کی ابھی, یہ ساری تو ہم نے زرداری صاحب کی بات کر لی, تو بلاول بھٹو کی سے ملاقات ہوتی ہے, ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتی ہوں ہی از جسٹ لائک ہز مدر, جسٹ ہمبل, wanting to make a change, will make a change, is making changes. And میں کہتی ہوں کہ وہ he is so clear in his thought process. He is so clear in his thought process. دیکھیں, لیڈر کے لیے ایک بہت بڑی وہ چیز ہے کہ وہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا ویژن کیا ہے, اس نے کس مقام تک پہنچنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ایک سلسلہ پاکستان میں چلتا آ رہا ہے, بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, جب بھی حکومت آتی ہے تو وہ اپنا صرف 5 سال کا سوچ کے چلی جاتی ہے. یہ ہمیں چیز بہت ڈیمیج کرتی ہے, یہ ان دا لارجر پکچر. تو ہم نے اس چیز کو, جب یہ بلاول صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ان دا نیکسٹ 40 ایئرز, ان دا نیکسٹ 50 ایئرز پاکستان کو ویئر ہی سیز کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو اس کے حساب سے آپ پالیسیز بنائیں. تو کیا یہ نہیں بہتر کہ نہ کہ آپ آئے اور آ کے اپنی چھوٹی سی سوچ کو بندہ آ کے 5 سال کی رکھ کے اور چلا جائے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے, وہ بندہ ہو یا وہ پارٹی ہو, کہ وہ 5 سال کی ہی اپنی حکومت میں جو اپنی چھوٹی سی سوچ رکھ کے اور اسی طرح وہ حکومت چلائے گا. بٹ اف یو ہیو دا براڈر ویژن, دا پولیٹیکل براڈر گلوبل ویژن, جو کہ ضرورت ہے, نیڈ آف دی آور ہے اس وقت پاکستان کے لیے, تو میں کہتی ہوں بلاول بھٹو زرداری میں یہ ڈھیر ساری کوٹ کے یہ جو ہے بھری ہوئی ہیں چیزیں. آپ نے دیکھا, آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اوور ہیئر آلسو, جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا بھی دفاع کیا مارکہ حق کے دوران, اور جگہ جگہ جا کے ملک میں اور گلوبلی دنیا میں جا کے انہوں نے دفاع کیا پاکستان کا. اینڈ آلسو جب یہ 2023 سے لے کے 2024 تک جب یہ فارن منسٹر رہے, تو میں کہتی ہوں ہی واز جسٹ ایبسلیوٹلی بریلینٹ. جس طریقے کے ساتھ اب پاکستان کو جب لوگ آپ جس نظر سے دیکھتے ہیں اور عزت کی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں, دا کریڈٹ گوز ٹو بلاول بھٹو زرداری صاحب. آپ نے بلاول بھٹو کی بڑی بات کی, تو کیا سمجھتی ہیں آئندہ جو اگلے الیکشن ہے اس میں بلاول صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ بالکل بنیں گے انشاءاللہ پرائم منسٹر, موسٹ ڈیفینیٹلی, اور ہم امید بھی یہ رکھتے ہیں.
اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں نہیں مریم کیوں نہیں بنیں گے ادھر سے مقابلے پہ؟ مریم نواز شریف صاحبہ بھی تو ہے نا. چلیں دیکھ لیتے ہیں, الیکشن ہوگا اینڈ دین وی ول سی whoever is, بٹ بلاول بھٹو زرداری ول موسٹ ڈیفینیٹلی بی. میں آپ کو یہ مثال آپ کو ان کی بڑی اچھی دوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ایز فارن منسٹر اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا تھا اور اپنی جو منسٹری کو چلایا تھا, آئی تھنک کہ دیٹ گیوز اس گریٹ یہ ایگزامپل, دیٹ از اے گریٹ ایگزامپل کہ وہ کس طرح سے اپنی پرائم منسٹرشپ کو چلائیں گے. تو ہمیں موقع ضرور دینا چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو میں ڈیفینیٹلی دیکھتی ہوں ان دس کمنگ رول ویئر بلاول بھٹو زرداری از دا پرائم منسٹر. کیا 5 خوبیاں ہیں کہ ایک پرائم منسٹر میں ہونی چاہیے جو آپ سمجھتی ہیں کہ بلاول میں ہیں؟ ہمبل ہونا چاہیے, بالکل, ہی از ویری ہمبل جسٹ لائک ہز مدر واز سو ہمبل. آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے, ہی از این ایکسٹریملی آنیسٹ پرسن. اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے, ہی از ویری کلیئر اینڈ اسٹریٹ فارورڈ وتھ واٹ ہی وانٹس اینڈ ہاؤ ہی وانٹس اٹ. یہ کلیئرٹی شاید ان کو ان کے والد کی طرف سے آئی ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں نے تو شاید آئی ڈونٹ نو دیکھا کہ نہیں, بٹ میں نے تو وہ بھی دیکھا ہوا ہے ٹائم جب وہ غریب سے زمین پہ بیٹھ کے اور اس سے زمین پہ بیٹھ کے اس کا مسئلہ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑھ کے مجھے بتائیں کہ ہمبل بات اور کیا ہے؟ کتنے لیڈرز ہیں آپ مجھے بتائیں جو کہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے عوام کی عمران خان سب کرتے ہیں, عوام کی بیٹھ کے اور ان کی وہ سنیں, معذوروں کی بات سنیں. عمران خان صاحب اور کچھ بھی بڑا کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیں آپ یہ باتیں, وہ تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں. اچھا, اور آپ نے ابھی 3 ہوئی ہے, یہ 3 ہوئی ہیں. اچھا, اینڈ اوکے, لیڈر کی ایک بڑی اچھی کوالٹی, بہت بڑی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلے. بلاول بھٹو زرداری از ناٹ اے ون مین شو. ہی جب وہ فیصلے ہوتے ہیں, جب وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ اپنی طرف سے کبھی کسی فیصلے کا جواب نہیں دیتے unless and until he has discussed it with his CEC. اب وہ جو CEC جس کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں, دیٹ از ہمارے جو پارٹی کے کچھ جو ممبران ہیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, بالکل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے اندر آپ وہ ہمیشہ کہیں سے بھی بات ہو رہی ہو, ہم نے بھی سنا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سینٹرل کمیٹی میں رکھیں گے, اس کے بعد مشاورت کریں گے. کتنی پارٹیز ہیں جو آج یہ چیز کلیم کر سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی پارٹی کی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے اور پھر فیصلہ آتے ہیں. لیکن یہ دیر آر ناٹ مینی پارٹیز. یہ لیڈر کی ہونے کی کوالٹی بہت بڑی کوالٹی ہے. اچھا, لیکن ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ یہ خاندانی سیاست ہے, جس طرح شریفوں کی ہے اسی طرح بھٹو زرداری فیملی کی اس کے گرد ہی سیاست ساری گھومتی ہے, اسی طرح PTI کی بھی سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے یا ان کی فیملی کے گرد گھوم رہی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی میں جو دعویٰ کرے گی جمہوریت کا, اور پاکستان میں وہ ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو واحد پارٹی ہے جو کہ اپنے ورکروں کو سپیس دیتی ہے, جو کہ اپنے, آپ CM کی بات دیکھ لیں, CM مراد علی شاہ, بڑا آسان ہے کہ اس وقت آپ فریال تالپور کو بٹھا دیں وہاں پر سیٹ پر, بہت آسان ہے آپ آصفہ بھٹو کو بٹھا دیں وہاں پر سیٹ پر, بٹ ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ورکروں کو سپیس دینا جانتی ہے, ان کی عزت کرنا جانتی ہے. وہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی کی جو بیس ہے وہ ورکروں سے بنی. بھٹو صاحب کی جو بیس ہے وہ ورکروں سے بنی, جو ان کو اتنی مقام جو ان کو ملا, ان کو بیکاز ورکروں سے ملا. تو یہ پیپلز پروموٹ ورکرز کو کرتی ہے آپ کی؟ آف کورس, کیوں نہیں, لیکن بالکل کرتی ہے. اور ورکر جو ہے, آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی ہے جس کا جیالہ ہے؟ آپ نے کبھی سنا جیالہ جو جان دیتا ہے؟ کسی اور کوئی اور پارٹی نہیں ابھی ہے آج کے دور میں. بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. اور آپ مایوس نہ ہو اس بات سے. میں یہ کہتی ہوں وقت ہے, آنے جانے والی چیز ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بھی دیکھیں گے. پیپلز پارٹی کی جو بیک بون ہے وہ اس کا جیالہ ہی ہے. واہ, اور اب تو لگتا ہے ایسی ہے کہ جیالہ صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گیا. یہ آپ کو لگتا ہے, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں. میں نے آپ کو جیسے کہا, لوڈن میں ہے جیالے, میں نے آپ کو, میں بہت بڑی جیالی ہوں, بالکل ہے, کیوں نہیں, اور بہت سارے جیالے ہیں. کبھی آپ آئیں لوڈن تشریف لائیں, میں آپ کو جیالوں سے ملاقات کرواؤں گی اور آپ کا انٹرویو بھی کرواؤں گی, کہ آپ ان سے بیٹھ کے گفتگو بھی کریں. جی لازمی, بالکل, ڈن ہو گیا, جائیں گے جی ضرور. موسٹ ڈیفینیٹلی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے بلاول کی صورت میں لیڈرشپ دیکھ سکتی ہے, کیونکہ ابھی ان کے پاس ٹائم ہے آگے جانے کا؟ زرداری صاحب ظاہر ہے ان کی صحت اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے, لیکن ایک ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہوتی ہے, تو وہ پارٹی کو ڈفرینٹ طریقے سے چلائیں گے کہ یہ جیسے زرداری صاحب چلا رہے ہیں اسی طرح چلاتے جائیں گے؟
دیکھیں ہر انسان کی جو ہے نا اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ نہ کہ صرف اپنے والد کی سیاسی بصیرت کو مد نظر رکھیں گے پر اپنی والدہ کی بھی سیاسی بصیرت کو. ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہوئی کہ انہوں نے ایک لیڈرشپ رول میں آنا ہے, چاہے وہ والدہ کی طرف سے ہوئی بھی ہو چاہے وہ والد کی طرف سے ہوئی بھی ہو. اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک دونوں کی خوبی he is a good mix of both the parents and he is coming out to be this brilliant politician جو کہ سیریسلی پاکستان کو ایک عالمی سطح کے اوپر ایک گلوبلی اس کو ایک سٹیٹس دینا چاہتے ہیں موسٹ. اچھا جی, کوئی ایسی چیز لگی جو آپ کو پارٹی کے حوالے سے کہ یہ اگر تھوڑا سا ایک ہوتی ہے نا سجیشن کہ یہ پارٹی اگر یہ چیزیں کرے, جیسے مطلب میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں جیسے پچھلے دن لاہور آئے ہوئے تھے, کراچی جائے ہوئے, وہ بڑے پبلک میں گھل مل سے جاتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز پی ٹی آئی نہ تو نون لیگ وہ ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اس طرح ان کی پذیرائی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے. آپ کو نہیں چاہیے کہ چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا سوشل میڈیا کا دور ہے تو تھوڑا سا آپ کے لیڈرز کو, بلاول کو, زرداری صاحب کو چلیں یا باقی جو لیڈرشپ ہے ٹاپ ٹیئر کی ہے ان کو پبلک کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے اگین آئی ول ڈس ایگری ود یو اوور ہیئر. پاکستان پیپلز پارٹی از دا واحد پارٹی جو اپنے ورکرز کے ساتھ بھی اٹھتی بیٹھتی ہے, پبلک کے ساتھ بھی اٹھتی بیٹھتی ہے, اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو ٹائم بھی دیتی ہے, اپنے سینیٹرز کو ٹائم دیتی ہے. جو لیڈرشپ کی ہے بات میں کر رہی ہوں, بہت ساری پارٹیز میں نے یہاں پر دیکھی ہیں جن کے جو آپ کے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ ہم سے ملاقات نہیں کرتی. میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ میں دروازہ کھولتی ہوں, میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وہاں چیمبر کا, میں جا کے بیٹھ سکتی ہوں, میں کہہ سکتی ہوں بغیر اجازت کے چلی جاتی. جی بالکل, میں سارے آپ یا سارے بہت سارے ہماری اتنی ریچ ہے کہ ہم جا کے ان سے ملاقات جب ہمارا دل کرے تو ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور بہت ساری پارٹیز, میں آپ کو یہ ضرور یہاں پہ کہتی چلوں کہ میں نے ان کے ساتھ اٹھی بیٹھی بھی ہوں, اور ڈفرینٹ پارٹیز ہیں جن کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کمپلین کرتے ہیں کہ وی کین ناٹ سٹ ود دا لیڈرشپ, بٹ ہماری اس میں آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ میرے ابھی ایم این اے بنے ہوئے اب 5 مہینے ہو گئے, اس میں سے میں کم از کم 5-6-7 دفعہ تو میں زرداری صاحب کو مل چکی ہوئی ہوں اینڈ بلاول صاحب کو. اچھا, اب آپ یہ کسی اور سے پوڈ کاسٹ کروائیں اور ان سے پوچھیں, ان کی پارٹی کے حالات پوچھیں کہ کیا آپ اپنی لیڈرشپ کو ملتے ہیں, وہ کہتے جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ میں کہتی ہوں پیپلز پارٹی کی بہت بڑی خوبی ہے دیٹ وی always have time to they always have time to meet their MNAs, their MPAs, their senators, their workers, their تنظیمی عہدیداران. میں آپ کو ایک اور ادھر ایگزامپل دیتی ہوں. ہماری ایک کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر ہماری ہوئی یہ پارٹی کی میٹنگ, I'm talking about some years back. زرداری صاحب اس کے اندر اس میں آئے اور انہوں نے چیئر کی یہ میٹنگ. تو ہمارے جیالے, آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہیں وہ بہت زندہ دل ہیں, جوش والے ہیں. وہاں پہ ایک جیالہ اٹھا اور اس نے کھڑے ہو کے اور اس نے بہت ساری باتیں جو ہے نا دل بھرا ہوا تھا, یہی تو جیالے کی بیوٹی ہے, وہ تو دل بھرا ہوا تھا, اس نے سب بول دیا, سنا دی بول دیا, یہ کمپلین کیا. زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ود اے بگ اسمائل آن ہز فیس. اچھا لوگوں نے ان سے اس جیالے کو کہا, مطلب لوگوں نے کہا لحاظ کرو اور ایسے مت کرو. زرداری صاحب نے کہا یہی تو خوبصورتی ہے پیپلز پارٹی کی, یہی تو خوبصورتی ہے کہ اگر وہ جیالہ نہیں ہے تو اس کا دل ہی نہ اتنا بھرا ہوا ہوتا. یہی تو بیوٹی آف پیپلز پارٹی ہے کہ میرا جیالہ میرے سامنے بیٹھ کے کمپلین کر سکتے ہیں, آئی کین سٹ ود ہم, اور میں اس کی کمپلین کو سن سکتا ہوں بغیر وہ نہ بنائے. تو یہ ہماری پیپلز پارٹی میں ٹریننگ کی جاتی ہے. This is our training and not just about مطلب اختلاف رائے سننا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اور اس کا سلوشن نکالنا ہے, رادر کہ آپ اپنی ایگو میں آ جائیں اور کہیں جی میں نہیں مانتا. اور آپ اپنے حلقے میں بھی اسی طرح کرتی ہیں جو جلالے, اگر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی نا ایک اپنی سیٹ آف ٹریننگ بھی ہوتی ہے اپنے جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں, جو عہدیداران ہوتے ہیں, ایک وہ ہماری ایک کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو موسٹ ڈیفینیٹلی میں اپنے حلقے کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی ہوں. میرے پاس خواتین آتی ہیں, میں خواتین کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے مسائل حل کرتی ہوں. بچے ہیں, بڑے ہیں, ہر قسم کے. تو یہ جو ہے آپ کو عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا, سیاست کی تو بیوٹی پھر یہی ہے. چلو کوئی دلچسپ سا واقعہ بتائیے زرداری صاحب کے ساتھ جو پیش آیا آپ کی انٹریکشن کے حوالے سے, جو یادگار. آپ کہتے ہیں یا بلاول صاحب کے ساتھ
یا کسی بھی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے میں نے ساتھ آپ کو بھی یہ واقعہ سنایا, یہ بڑا اچھا واقعہ, اور یہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا کہ جس طریقے سے اس جیالے نے زرداری صاحب کے ساتھ بات کی, اور زرداری صاحب نے تو ود اوپن آرمز ود اے بگ اسمائل آن ہز فیس اس کو کہا کہ یہ میرا جیالہ ہے, یہ میرا پیار ہے. اینڈ میں اس چیز سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں وہ چیز بھول نہیں سکتی. اچھا, زبردست. بلاول صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا انٹریکشن یا کوئی ایسی چیز جو آپ کہتی ہیں کہ یہ یہاں پھنس گئی؟ بلاول صاحب کے ساتھ بھی بہت سارے انٹریکشن ہوئے, بہت سارے. جب عوامی مارچ نکالی تھی بلاول صاحب نے, ملتان والی, ملتان جنوبی پنجاب سے, جب وہاں سے آتے ہوئے جنوبی پنجاب, ہاں سکھر سندھ سے آئے, میں بھی ملا تھا ان سے, ہماری ملاقات ہوئی. سندھ سے جب انہوں نے وہ شروع کی, ٹرک پہ آئے تھے, ٹرک پہ آئے, اور پھر ملتان میں گیلانی صاحب کے گھر ہماری ان کے ساتھ بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی. بالکل, ادھر بھی پھر انہوں نے پورا ٹور کر کے دین ہماری آخری جو تھی اینڈ وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں تھی. تو وہ ان کے ساتھ جب میں نے ان کو ٹرک میں دیکھا, میں نے اب میرے خیال میں 4-5 دن 6 دن تو عموماً گزر چکے ہوئے تھے ان کے ٹور کو, تھکے ہوئے تھے, بہت تھکے ہوئے تھے. اور میں کہتی ہوں مجھے اس دن بڑا فیل بھی ہوا, بٹ بڑے اچھے طریقے سے ملے, بڑے اچھے انداز میں ملے, بڑے اچھے طریقے سے ورکروں کو ایڈریس کیا ملتان میں. ملتان سے آگے نکل کے میرے اتنے سارے ورکر تھے. تو یہ چیزیں آپ کو متاثر ضرور کرتی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہی کین چوز ٹو بی, بلاول صاحب کین choose to not do this. He can choose the easy life. ہاں, ایزی لائف, باہر چلا جاتے ہیں, but he has not chosen it. بہت یہ ہے وہ ہے. He has not chosen it. Why? Because he wants to do something for Pakistan. وہ چاہتے ہیں کہ میں عوام کے لیے کچھ کروں, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ویژن کو آگے لے کر جاؤں, وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کو ایک عالمی سطح پر ایک میں پہچان دے دوں. It's very easy. ان کی وراثت میں کیا لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, میں کہتی ہوں ان کو وراثت میں ملا کیا, ان کو کیا ملا کہ ان کے خاندان کے کتنے لوگ شہید ہو گئے, ان کو شہادتیں ملی, ان کو خون ملا. لوگوں کی سوچ فرق ہے. بلاول صاحب کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو فیملی کے کچھ اور ممبران جس طرح کے آصفہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں فیوچر میں وہ بھی پرائم منسٹر کی امیدوار ہو سکتی ہیں بلاول کے ساتھ ساتھ؟ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پارٹی کس کو چنے گی؟ دیکھیں, ونس اگین آئی ول سے ہیئر, یہ کچھ فیصلے ہیں جو کہ کچھ پارٹی کے اپنے فیصلے بھی ہیں, کچھ ان کے اپنے خاندان کے فیصلے بھی ہیں, اور جہاں پر سی ای سی کی ضرورت ہے تو سی ای سی آئے گی, بالکل اپنا فیصلہ بھی دے گی اور سنائے گی. تو آئی تھنک اس کو ہم رادر کے کوئی کنٹروورشل چیز بنائیں, آئی تھنک اٹس بیٹر کہ ہم ان پہ ہی یہ فیصلہ چھوڑیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ویژن ہے آصفہ کا وہ بھی بلاول جتنا ہے, مطلب وہ بھی اتنا ہی پولیٹیکل مائنڈ رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتی ہیں پولیٹیکل مائنڈ, موسٹ ڈیفینیٹلی. ان کی ٹریننگ ان کی والدہ نے کی اور والد نے کی, اور ایک سیاسی خاندان میں کیونکہ پلے بڑے ہیں دونوں بہن بھائی, تو دونوں کا پولیٹیکل مائنڈ ہے, اور وہ بالکل پولیٹیکل. آصفہ سے ملاقات ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے ماشاء اللہ سے جی, اسمبلی میں بھی ہوتی ہے, ویسے بھی ہو جاتی ہے. تو شی اگین از ویری فوکسڈ اینڈ ویری she wants to get the work done. یہ میں نے ایک چیز ان کی خوبی دیکھی ہے, اور وہ بھی آئی تھنک یہ خوبی ان کی والدہ میں بھی تھی کہ she cares about work, she wants to get the work done. ان کو یہ رف ریف اور ان کو یہ ڈسٹریکشن سے کچھ اتنا وہ نہیں ہے. وہ کہتی کام کریں, سارے کام کریں, ملک کے لیے کام کریں, بہتری کے لیے کام کریں. تو میرے خیال میں سیاسی سفر آصفہ بیوی کا ابھی تھوڑا سا وہ کم ہے. جس طرح یہ بھی سیاسی سفر جو ہے بلاول صاحب کی طرح ان کا بھی بڑھ جائے گا, ایک ایکسپوجر ہوتا ہے, ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو اسی طرح سے I'm sure وہ بھی اپنی چیزوں کو لے کے. بہن بھائیوں میں دوستی ہے؟ بالکل ہے, بڑی اچھی دوستی ہے. آپ نے شادی پہ بھی دیکھا ہوگا, بڑی اچھی ان کی ویڈیوز نکلی تینوں بہن بھائیوں میں. اچھا جی. تو ایک ٹائم پہ یہ سنا گیا تھا کہ یہ اختلافات ہو گئے زرداری صاحب میں اور بلاول میں, ایسا تھا؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس طرح کی تو باتیں, بندہ کوئی بات بھی کر جائے پر ہر چیز بلیو نہیں کرنی چاہیے نا. اب یہ وقت تو یہی آ گیا کہ سوشل میڈیا اور اے آئی کا وقت آ گیا کہ کوئی بھی بندہ اب تو کوئی ویڈیو بھی نکال لیتا ہے, ہر چیز بلیو نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ایسی بات نہیں؟ نہیں, بالکل بھی ایسی کوئی بات. اچھا, پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ ظاہر ایک اتحادی جماعت ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ حکومت میں ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, دونوں کے اکٹھ کی وجہ سے, تو ان کے بڑے اختلافات شروع ہو گئے تھے پنجاب میں, خاص کر فیڈرل میں تو نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے دونوں طرف سے بڑے وہ بیانات آنے شروع ہو گئے, اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید کچھ ابھی ٹوٹ جائے گا, حکومت گر جائے گی, اتحاد ختم ہو جائے گا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ پھر کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اتنی کوئی کچی جماعت تو ہے نہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی. اتحادی ہم ضرور ہیں, پر ہم یہ ضرور کہتے ہیں
کہ ہمیں ایک پیج پر لے کر چلیں. جب اتحاد آپ کرتے ہیں اکٹھا تو ایک پیج پر لے کر بھی چلنا چاہیے. ادروائز جب آپ نظر انداز کریں گے, آپ چاہے پالیسیز میں ہو چاہے مینی ادر میٹرز, تو پھر ظاہر سی بات ہے دل تو دکھتا ہے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا جب بلاول صاحب آئے پنجاب میں, اور انہوں نے آ کے مطلب مریم صاحبہ کو ویلکم کرنا چاہیے تھا ان کو, بٹ جس طریقے سے کچھ سخت باتیں اور سخت الفاظ کا چناؤ کیا گیا, مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ایز سیاسی لوگوں کو زیب نہیں دیتا. تو اس چیز کو تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے اپنا لہجہ ہلکا کریں, تھوڑی سی مٹھاس پیدا کریں, کیونکہ دیکھیں آخر کار ہم اتحادی تو ہیں, تو ہمارے بغیر تو حکومت چل بھی نہیں سکتی. بالکل. یہ میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اسٹیٹس کو کی بات کرتی ہے, اس کے خلاف چلنے کی بات کرتی ہے, دوسری طرف لگ یہ رہا ہے ظاہر کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کرتی ہے, ایسا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہی بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے, جمہوری پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی آئین میں بلیو کرتی, فیڈریشن میں بلیو کرتی ہے, اور ہمیں اسی کو آگے لے کر چلنا چاہیے اگر ہمیں ملک کی سالمیت چاہیے. تو ہم اس وقت بڑے مشکل مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر پیس ہو. اچھا, یہ آپ نے یہ بات کی تو اسٹیبلشمنٹ کا, خاص کر فوج کا سیاست میں کردار کے حوالے سے آپ کی ذاتی رائے اور پارٹی کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس وقت ملک ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ دہشت گردی کے انتشار میں پھیلا ہوا ہے. ہمیں ایز اے کنٹری ہمیں اکٹھے ہونا ہے, ایز ون. اس میں ہمیں سیاسی پارٹیوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جوڈیشری, ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں. آلریڈی دیر از اے گریٹ ڈیوائڈ بٹوین دیز انسٹیٹیوشنز. وی نیڈ ٹو برنگ اٹ آل ٹوگیدر اینڈ فیس دس مانسٹر کال ٹیررزم. اب اس مانسٹر جو اتنا بڑا ہو چکا ہوا ہے اس کو ہمیں حل کرنے کے لیے, اس کو ہمیں کچھ بہتری ملک میں لانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہمیں باقی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, بیکاز سیپریٹلی انسٹیٹیوشنس کین ناٹ ورک ٹوگیدر ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. وی نیڈ ٹو کم کلیکٹیولی, اینڈ ہمیں اکٹھے اس چیز کو جو ہے وہ فائٹ کرنا ہے. آپ کی ٹیررزم اگر ملک میں زیرو ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ضرور بات کر سکتے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بیشنگ کرتی ہے فوج کے اوپر, ان کو کرٹیسائز اتنا زیادہ عمران خان کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی کسی کے زبان میں ایسے کوئی بات تھی کہ جی وہ کھڑے ہو کے اور فوج کو جو آپ کا دفاع کرتے ہیں ان کو وہ گالی گلوچ کرے. ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ ایک فیشن بنایا گیا, یہ ایک ٹرینڈ بنایا گیا کہ ہماری فوج کو ایک ایجنڈا کے تحت ان کو بدنام کیا جائے. مینی اے ٹائم میں نے دیکھا پی ٹی آئی کے جلسوں میں, یہ آپ 4-5 سال پہلے کی بھی بات کر لیں, جب ان کے جلسے ہوئے, وہ چھوٹے چھوٹے بچے 3-4-5 سال کی عمر کے بچے بینر اور پلیکارڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں فوج کے خلاف. جس بچے کو نہ کچھ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ سمجھ ہے, یہ آپ دس از سو ڈینجرس کہ آپ ایک ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈیوائڈ ہے نا, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو رادر ون شوڈ ریسپیکٹ کہ جی آپ کی جو افواج پاکستان ہے وہ بارڈرز کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے, شہادتیں قبول کر رہی ہے, اور آپ انہی کو آپ جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے آج ابھی میں یہاں پہ ایک اور چیز کوٹ کروں گی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی انٹرویو آیا یہ ان کا ٹی وی کے اوپر, جب کن سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی سے کہ جی آپ ان کو قرار کرے کہ یہ پی ٹی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹیررسٹ بلائے ان کو, طالبان جو ہیں. انہوں نے نہیں بولا, انہوں نے کہا نہیں, اس میں سے اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ کو یو نیڈ ٹو اسٹینڈ ود یور انسٹیٹیوشنز, یو نیڈ ٹو. اور وہی انسٹیٹیوٹ ہے جس نے آپ دیکھ لیں, آپ باہر والے لوگوں سے پوچھیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے, وہ کہتے ہیں کہ اس 10 مئی کے بعد, اس جنگ کے بعد جو ہمارا فوج کی وجہ سے جو ہماری عزت باہر بنی ہے. جی بالکل. اب اگر اس وقت ہماری افواج نہ ہوتی تو ہم پاکستان کس کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت؟ تو یہ تو ہماری فوج کی وجہ سے ہے. تو آپ انہیں کو لے کے برا بھلا کہہ رہے ہیں, دس از ناٹ رائٹ. وی شوڈ سپورٹ them. وی شوڈ سپورٹ them and we need to support all institutions. دیکھیں ہمیں اس میں جو یہ ایجنڈا کے تحت ہو رہا ہے کام, یہ ہمیں یہاں پر
جو آپ کی عوام ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اور جو آپ کے جو ینگ جنریشن ہے ان کو آنکھیں کھول کے یہ چیز دیکھنی چاہیے. دس از بیکمنگ ہائیلی ڈینجرس. ہاں دیکھیں جن ممالک کی افواج نہیں تھی ان کا حال کیا ہوا. عراق دیکھ لیں آپ, کویت دیکھ لیں آپ, اور دوسرے ممالک دیکھ لیں ان کے ساتھ بنا کہ جن کی افواج کمزور تھی ان کے ساتھ بنا کیا ہسٹری میں ان کا مطلب. تو میں اسی لیے میں ان کو سیاسی جماعت میں نہیں کہتی, کیونکہ یہ ان کو نہ سیاست سے دلچسپی ہے نہ ان کو پاکستان سے دلچسپی ہے, ان کو صرف اپنے آپ سے دلچسپی ہے. میڈم یہ اب تھوڑا سا آپ کے حلقے کی پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے جو حلقے کی عوام ہے, ظاہر ہے آپ اپنے حلقے کی نمائندہ ہیں, تو آپ کے جو ووٹرز ہیں آپ سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں انسانوں کو مطمئن کرنا 100% تو بہت مشکل ہوتا ہے, بٹ موسٹ پروبیبلی ان جنرلائزیشن مطمئن ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عوام جو ہے نا وہ لیڈر میں کیا دیکھتی ہے, اس کو وہ دیکھتی ہے کہ کین بی ٹرسٹ دس لیڈر, کیا یہ لیڈر جو ہے یہ ہمارے مسئلے مسائل کو آگے لے کر جائے گا, ہماری بات کیا سنی جائے گی, پارلیمان میں سنی جائے گی, ہماری منوائی جائے گی. تو جب عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر ٹرائی کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے اور ان کی آواز کو اور ان کے ایشوز کو آگے لے کر جا رہا ہے, تو بالکل میں مطمئن ہوں اس بات پہ کہ جو میری حلقے اور علاقے کی عوام ہے وہ میرے سے مطمئن ہے. اچھا چلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی فیملی نے ڈسٹرکٹ بہاڑی کے لیے, ظاہر ہے بہاڑی کے عوام نے آپ کو بہت عزت دی, بہت پذیرائی دی آپ کے خاندان کو, تو آپ کے خاندان نے ڈسٹرکٹ بہاڑی کے لیے کیا کچھ کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جی میاں ممتاز دولتانہ نے بہاڑی کو ڈسٹرکٹ کا ایک عہدہ دیا, اور یقین کریں, اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے برے والا کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بننا چاہیے. بالکل. اور ون آف دا تھنگس تو یہ بہت بڑی ہماری جیت ہے جس کا میں کریڈٹ لیتی ہوں. پھر آپ آ جائیں میری پھپھی کی بات کریں تو انہوں نے کامسیٹ دیا, انہوں نے کامسیٹ بہاڑی کو دیا, انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹ بنایا بہاڑی کو, میڈیکل یونیورسٹی دی. میرے بھائی کی بات کریں عظیم دولتانہ کی, تو انہوں نے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں سوئی گیس کا تحفہ دیا جو کہ کبھی اگلے 100 سال میں سوچ نہیں سکتا تھا. تو جب لڈن کی عوام اور لڈن کی خواتین خاص کر جب صبح اٹھتی ہیں, چولہا جلاتی ہیں اپنے بچوں کو کھانا دینے کے لیے, روٹی دینے کے لیے, تو وہ یقیناً آج بھی 14 سال بعد بھی عظیم بھائی کو یاد کرتی اور ان کے لیے اپنے دل سے دعا جو ہے وہ نکالتی ہیں. اور بہت سارے اور بھی اس طرح کے منصوبے عوام جتنی لڈن کی عوام جتنی عظیم بھائی سے محبت کرتی تھی, آپ سے بھی اتنی لگن ہے ان کو, یا ان کا ایک اپنا اورا تھا, ان کی ایک اپنی بات تھی؟ میرے خیال میں یہ سوال تو اگر لڈن کی عوام سے پوچھا جائے, آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ لڈن کی عوام مجھے بہت پیار کرتی ہے, بٹ میں اس کے لیے کریڈٹ میں لیتی ہوں, ضرور لیتی ہوں, بٹ میرے جو بھائی ہیں وہ بہت بڑی ان کی وجہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی پیار کرتی ہے لڈن کی عوام, کیونکہ لڈن کی عوام نے جس طریقے سے میرے بھائی کو تسلیم کیا وتھ اوپن آرمز, یقین کریں میں آج تک اس کی مثالیں دیتی ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے بات کی کہ پبلک نے آپ کو بہت پذیرائی دی, بہت آپ کو ویلکم کیا, بھائی کو بھی کیا اور اس کے بعد پھر آپ کو کیا, تو آپ کے دل میں ہے کہ میں یہ کچھ اپنے علاقے کے لیے کروں؟ بے شک. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ویژن ہوتا ہے, اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو میرے عظیم بھائی مرحوم کا جو ویژن تھا اور جو چیزیں ان کی وہ پوری نہیں کر پائے, میں ان کو پائے تکمیل تک لے کر جانا چاہتی ہوں, پہنچانا چاہتی ہوں. اس کے اندر آپ کے برج کے منصوبے ہیں, اس کے اندر آپ کے ایجوکیشن کے منصوبے ہیں, میں ان کو لے کر جانا چاہتی ہوں. جہاں تک میری بات ہے, میں کہتی ہوں کہ جی انسان کو بیسک ہیومن رائٹس, جس کے اندر آپ کو سیفٹی آف لائف ہے, جس کے اندر آپ کا پانی پینے کا ہے, جس کے اندر آپ کی ہیلتھ ہے, یہی اگر ہم عوام کو مہیا کر جائیں تو یہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہوگی. تو آئی ووڈ لائک ٹو ورک آن دیز تھنگس ویئر خواتین کو تحفظ. بالکل میں بہت میرا دل ہے کرتا ہے فلانتھرپی کا, مجھے شوق ہے کہ میں لوگوں کی جو ہے میں امداد کروں, چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ بچے ہوں. اچھا, خواتین کی امداد سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے, تو اس کے تحت آپ لوٹن میں لوگوں کو کر رہی ہیں سہولیات؟ دیکھیں BISP کا جو پروگرام ہے یہ بہت سکسیسفل پروگرام ہے, یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ کچھ ہماری پارٹیز اس کو مانے نہ مانے, پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر یہ وہ والا ہے منصوبہ جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. یہ ایک آٹومیٹڈ قسم کا سسٹم ہے جس کے اندر آپ کے جو سب سے لوور طبقہ ہے اس کی خواتین کو آپ امپاور کرتے ہیں. تو اس میں یہ صرف لڈن کی بات نہیں, میرے خیال میں پورے پاکستان کی اگر آپ بات کریں گے تو وہاں پہ یہ سرویز ہوتے ہیں. اس میں کوئی میرا ہاتھ نہیں ہے, اس میں کسی اور پولیٹیکل پرسن کا ہاتھ نہیں ہے کہ وہ اپنی سفارش کے تھرو
لوگوں کو رکھوا سکے, خواتین کو رکھوا سکے اور ان کو فنڈ دے سکے. نہیں, اس میں سرویز ہوتے ہیں اور یہ ایک اوپن قسم کے سروے ہوتے ہیں اور آٹومیٹڈ ہے ہر چیز. اچھا, یہ جو مستحق خواتین ہوتی ہیں تو ان کو یہ اب اس کے تحت جو ہے وہ مدد دی جاتی ہے. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ ہر سیاستدان جس سے بھی ہم نے بات کی ہے, جو بھی سیاست میں آتا ہے, وہ ایک تو خدمت کا جذبہ لے کے آتا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ جی میں نے بس اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ سارے سیاستدانوں پہ آلموسٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گی. دیر آر مینی سیاستدان, بہت سارے ہیں جو کہ جن پہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں اور بہت سارے ایسے سیاستدان بھی ہیں جن کے اوپر ایک کوئی رتی بھر کا آپ کہیں نا تو الزام نہیں ہے. تو یہ دس از پرسن ٹو پرسن پروگیٹو. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہر سیاستدان ہی کرپٹ ہے, بالکل بھی نہیں. میں بہت اچھے اچھے سیاستدانوں کو بھی جانتی ہوں جو کہ بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور بالکل کرپٹ نہیں ہے. اور تو اس میں ہمیں اس کو ملکی سطح, کرپشن ایک ہماری ملکی سطح کا پرابلم ہے, اس کو ہمیں اکٹھے مل کے فیس کرنا ہے اور جتنا جلدی فیس کریں گے اتنا ہی بہتر ہے پاکستان. اچھا, یہ زرداری صاحب پہ بڑے الزامات لگے, بڑے ان کے بارے میں مشہور ہوئی چیزیں. آپ نے چونکہ قریب رہی, آپ پارٹی کا حصہ ہیں, آپ نے کوئی چیز نظر آئی آپ کو ایسی بات؟ دیکھیں, زرداری صاحب کے کیسز ہوئے بہت سارے, وہ سب میں بری ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے. تو اس میں میرا کوئی ریمارک ایک ہوتا ہے نا بندے کی, بندہ قریب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے چیزیں ایسی نظر آتی ہیں, تو آپ کو لگا کچھ؟ بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں اور کسی کا حق نہیں مارتے. میں نے ضرور کبھی ون آٹ کانورسیشن میں بھی سنا, تو جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے شاید بے شک نقصان ہو جائے, اگلے کو نقصان مت ہو. تو اگر اس طرح کی سوچ رکھیں گے ہمارے سارے لیڈرز تو کیا ہی بات ہے. اگر نتاشا دولتانہ سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر نتاشا دولتانہ سیاستدان نہ ہوتی تو میں خدمت خلق کرتی بے تحاشا, میں فلانتھرپی کرتی. میں میرے خیال میں یہ سیاست جو ہے نا وہ ایک صرف جرنی ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد جو ہے نا وہ خدمت خلق ہے. اچھا, ممتاز دولتانہ صاحب کی ابھی آپ نے بات کی, ان کی اتنی 1500-1600 مربع زمین, پھر ان کے ایک ہی بیٹے جو فوت ہو گیا, پھر ان کی کوئی سنائے کوئی زمین نہیں ہے لوڈن کے علاقے میں, تو ایسا کیوں ہوا, آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں, میاں ممتاز دولتانہ بالکل بے شک بہت بڑے مربوں کے مالک تھے. پھر زرعی اصلاحات میں دولتانہ خاندان نے اپنے سارے مربے جو ہیں وہ غریبوں میں صرف کر دیے. تو کچھ گنتی کے ہی خاندان تھے جنہوں نے زرعی اصلاحات میں اپنی عوام میں مربے جو ہیں وہ بانٹے. تو دولتانہ خاندان بھی ان میں سے ایک تھا, اور ان کی ایک بیٹی شاہدہ دولتانہ اور ان کے ایک کراچی میں کوڑو خاندان میں شادی, اور ان کے ایک بیٹے میاں جاوید دولتانہ. تو یہ تو دیکھیں جی قسمت و نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. اور آپ کے کتنے مربے ہیں؟ میرے اتنے مربے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے. نہیں پھر بھی آپ کے ان کے بھی کافی مربے تھے. نہیں دیکھیں, پولیٹیکل خاندان ہے, ظاہر ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے ہمیشہ سے وہ زمینوں کا ہی وہ کام کیا, لینڈ کا ہی کیا. تو اللہ کا شکر ہے کافی, مطلب لوڈن میں ابھی آپ کی زمین ہے؟ بے شک, بالکل. ذمہ دارہ بھی؟ جی ذمہ دارہ بھی ہے, بالکل ذمہ دارہ بھی کرتی ہوں. اچھا, ہاں جی. کتنی کا آپ کی سال کی آمدن ہے؟ اتنی ہے کہ میں بڑی اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لیتی ہوں. نہیں, وہ لوگ زیادہ, آپ چونکہ ایک وہ کہہ لیں نا پبلک فگر ہے, لیڈر ہیں علاقے کی, تو لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ اچھا یہ نتاشا کی پیسے کتنے نے, ذریعہ معاش کیا ہے, اور پیسے کتنے بنتے ہیں سال کے؟ میرے خیال میں اب تو سب چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہیں, آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں. نہیں نظر آئی, میں نے دیکھنے کی کوشش کی. نہیں, اب تو ہر چیز آپ کی الیکشن کمیشن کی سائٹ کے اوپر بھی, ایوری تھنگ از اوپن. اچھا, ویسے کتنی زمین ہے, چلے بتا دیں, ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی کچھ بتا دینا. Nothing which is hidden there. نہیں, میں آپ کو کیوں بتاؤں, ایسے آپ جا کے دیکھیں. اچھا, پھر بھی کتنی زمین ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی زمین ہے. مربوں میں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, تو کتنی کو کیا کیا چیزیں فصلیں اگاتی ہیں وہاں؟ دیکھیں, ہمارے وہاں پہ کیونکہ بیلٹ ہی ایسی ہے جہاں پہ ہماری گندم اگتی ہے, ہماری مکئی اگتی ہے, وہاں پہ ہماری کپاس اگتی ہے. تو موقع کی مناسبت سے, کچھ آپ کے ویدر کی مناسبت سے جو بھی آپ کی فصل چل رہی ہوتی ہے اسی کو ہم لگا لیتے ہیں باقیوں کی طرح. اچھا, تو آپ کتنی دیر بعد جاتی ہیں اپنے حلقے میں؟ دیکھیں, میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں زیادہ جاؤں. میرے خیال میں ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں زیادہ جائے. بٹ میں چلی جاتی ہوں, لیٹ سے ونس اور ٹوائس اے منتھ میرا جانا ہوتا ہی ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ جی جا کے آپ نے ظاہر ہے عوام کے ساتھ ان ٹچ ہو جاتے ہیں, آپ کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہو جاتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں بہت سارے حل ہو جاتے ہیں, میرے جانے سے ہی حل ہو جاتے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا, کیا وجہ بنی کہ عظیم صاحب تو الیکشن جیت گئے تھے, آپ پھر جب کنٹیسٹ کیا تو ہار گئیں, کیا وجہ بنی؟ میرے خیال میں اس میں کچھ وہ بھی ایک رجحان ہوتا ہے, ایک ویو آتی ہے. تو اس وقت 2013 میں جو ہے وہ نون کی ویو تھی, اور 2018 میں پھر اس طرح پی ٹی آئی کی ایک ویو آئی. اس کے بعد میں نے پھر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, تو میں نے بھی اپنا ریزرو کے اندر نام ڈالا تھا. تو ریزرو میں بس اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور مجھے عزت سے نوازا. تو آئی تھنک یہ ویو بھی آتی ہے, اور بیکاز اٹ از واٹ اٹ از. اچھا, ویسے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ نہیں ہے, مطلب تھوڑا سا عجیب نہیں ہے کہ آپ رہتی لاہور میں ہیں, حلقہ آپ کا لڈن ہے, تو آپ کو اپنی پبلک کے عوام کے درمیان ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل رہنا بھی چاہیے, اور انسان کی اپنی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو پولیٹیکل خاندان ہیں جو کہ جنوبی پنجاب سے کہہ لیں یا دور دراز کے ایریا سے, انہوں نے اکثر شہروں میں مین شہروں میں آ کے اپنے جو ہے وہ کیونکہ بچوں کو اور ان کو ایک ایجوکیشن بھی دینی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ پھر شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو میرے والدین جب میں چھوٹی تھی تو تب سے مجھے میرے والدین لاہور لے آئے تھے, اور پھر میری اسکولنگ بھی یہاں پر ہوئی, اور اس کے بعد پھر جب میری بیٹی بھی پیدا ہوئی تو پھر اب اس کی بھی اسکولنگ یہاں پر ہے. اچھا, ایک وہ جو چل رہا ہے پاکستان میں, ایک ویو چلی ہے, ایک نعرہ لگا نئے صوبوں کا, تو آپ کی اور آپ کی پارٹی کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹیولی یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ نئے صوبے بنا دیں, بٹ ایڈمنسٹریٹیولی اس کو فنکشننگ طور پہ لے کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہماری پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ جو آپ کا بہاولپور کا صوبہ, اس کی قرارداد تو منظور ہوئی بھی ہے, اس کو بنائیں, وہاں سے شروعات کریں, پھر آگے دیکھ لیتے ہیں. آپ جنوبی پنجاب کے حق میں نہیں؟ جنوبی پنجاب کا بالکل صوبہ بننا چاہیے, بیکاز ہمارا جو پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے جو لیا سے ہے ورکر ہے, یا آپ ڈی جی خان سے کہہ لیں, یا آپ بہاول نگر سے کہہ لیں, اس کو لاہور آنا پڑتا ہے اپنے سارے کام کاج کرانے. تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کیوں نہیں کر رہی کھل کے؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ حمایت کرتی جنوبی پنجاب کے صوبے کی. جنوبی پنجاب کی کرتی ہے, لیکن 12 صوبوں کی نہیں کرتی. دیکھیں جب آپ یہاں سے شروعات کریں تو پھر کیوں نہیں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتی صورتحال. تو یہ جو آپ کے بلدیاتی الیکشن ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہونے چاہیے, کیوں نہیں ہو رہے؟ بلدیاتی الیکشن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہو جائیں گے, ابھی اس کے اوپر ورکنگ تو ہے شروع. اچھا, کیا وجہ بنتی ہے کہ جب ایک فوجی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ زیادہ آپ کے بلدیاتی نظام کو ایکٹیویٹ کرتی ہے, لیکن جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بلدیاتی نظام کو اس طرح پذیرائی نہیں ملتی, الیکشن نہیں کراتے, وہ ایک طرح کے ٹھپ ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس میں یہاں پر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو بلدیاتی آپ کی حکومتیں ہیں ان کے اپنے سیٹ آف ورک ہوتا ہے, اور جو آپ کے ایم این ایز اور لیجسلیٹرز ہیں ان کا ایک اپنا سیٹ آف ورک ہے. تو ہمیں جو ہے ترجیح تو دینی چاہیے ایسے, بٹ ہمارے اس میں پاور کی ایک شاید اسٹرگل آ جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ عوامی نمائندے ہیں, ہم ووٹ لے کر آئے ہیں, تو ہمیں ہی زیادہ بہتر پتہ ہے کہ جی یہاں پہ کس ورکر کو کیا چیز یہاں پر چاہیے, کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے. تو کیسی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ ہے فیڈرل, شہباز شریف صاحب ایز وزیر اعظم کیسے جا رہے ہیں, ان کے پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پرفارمنس ان کی ٹھیک ہے, بٹ بہتر ہو سکتی ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اینڈ آئی وڈ سے اوور ہیئر کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کو یہ تھوڑا سا کبھی کبھی نظر انداز کر جاتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ ایسے بلز تھے, کچھ بلڈوز بھی ہونے کی ان کی کوشش ہوئی, اور ایک آرڈیننس بھی عن قریب ایک ابھی جس پہ ہمارے اختلاف بھی ہوا نون لیگ کے ساتھ, وہ آرڈیننس بھی لے کر آ رہے تھے. تو ہمیں بس ایک پیج کے اوپر رکھیں, اور پولیٹیکل پارٹیز رائٹ ناؤ آئی فیل دی نیڈ آف دی آور از کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے مل جانا چاہیے, اور ان کو اکٹھے پاکستان کے سالمیت کے بارے میں سوچنا چاہیے, پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. جب ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں پاکستان اور پاکستان کی عوام کو بہت نقصان پہنچتا ہے. آپ کے لگتا ہے پنجاب کی گورنمنٹ جو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے, سی ایم پنجاب, ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ان کی پرفارمنس کین بی بیٹر, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. کچھ پرفارمنس, کچھ انہوں نے چیزیں کچھ کی بھی ہیں, اور میرے خیال میں کچھ ایسے فیصلے ہیں جو کہ کرنے بھی چاہیے, کچھ سخت فیصلے, اور اٹ از آئی وڈ تھنک اٹ از اے مکس, اینڈ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اچھا کام کر رہی ہیں, ٹھیک کر رہی ہیں,
کچھ کام کر رہی ہیں اور امپروومنٹ کی بہت بے تحاشا ضرورت ہے. اگر میں کہوں کہ کمپیریزن کریں سندھ کا اور پنجاب کا تو کون سی گورنمنٹ بہتر ہے؟ میں تو کہوں گی سندھ کی گورنمنٹ بہتر ہے. کس لحاظ سے؟ ریزن بینگ کہ آپ کو ایک اسٹرکچرل چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. ہمارے جو سی ایم ہے وہاں پر, سی ایم مراد علی شاہ, تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو طور پہ آئی وڈ تھنک ہی از اے گریٹ سی ایم. ہی پڑھے لکھے ایک تو انسان ہے, پڑھی لکھی سوچ رکھتے ہیں. آپ کے وہاں پہ مرتضیٰ وہاب ہیں جو آپ کے میئر ہیں. مطلب دا ورک دیٹ ہی از گیٹنگ ڈن, اور آپ ان کی آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بہت ہی کوئی اچھا وہ ایک ہے, روم فار امپروومنٹ سارے صوبوں میں ہیں. کون سی آپ کو لگتا ہے پنجاب کی, چونکہ آپ پنجاب میں رہتی ہیں, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پنجاب کے سٹیزن, آپ کو لگتا ہے کہ کون سی پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی وہ بہتر تھی؟ دیکھیں پنجاب کی جو مطلب شہباز شریف کی تھی, شہباز شریف کی اچھی حکومت تھی, انہوں نے کی تھی. ایڈمنسٹریٹیولی انہوں نے بہت ساری لاہور کے اندر خاص کر چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کیا. بٹ یہی ہے کہ ہمارا جو صوبے کا المیہ ہے کہ وہ لاہور تک ہی محدود رہ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. اس کو ہمیں آگے بھی لے کر جانا چاہیے اور ساؤتھ میں بھی لے کر جانا چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا؟ موسٹ ڈیفینیٹلی, کیوں نہیں, بالکل بہتر ہوتا. اور اس میں یہ ہے کہ ہماری 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی. میں اس چیز کو بہت بڑی ہماری جیت سمجھتی ہوں کہ اٹ واز انپریسیڈنٹڈ کہ پاکستان میں کوئی ایک جمہوری پارٹی نے آ کے اپنی 5 سال کی حکومت اس نے پوری کی ہو. تو وہ پیپلز پارٹی ہی تھی سب سے پہلی جماعت جس نے 5 سال کی اپنی حکومت پوری کی. آپ کو پاکستان کا سیاستدان سب سے اچھا کون سا لگتا ہے؟ دیکھیں میں تو کہوں گی کہ ہماری جو پارٹی کے سیاستدان ہیں, زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, وہ بہترین سیاستدان. اگر میں ماضی کے سیاستدانوں کی بات کروں تو جب سے پاکستان بنا تھا کون سا سیاستدان آپ کے خیال میں بیسٹ تھا؟ میاں ممتاز دولتانہ. اچھا, اور اگر میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سیاستدان, ان کی لیڈرشپ کے علاوہ کوئی میاں سیاستدان؟ ممتاز دولتانہ پیپلز پارٹی سے نہیں تھے. اچھا, انہوں نے بعد میں واپس کی. اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر کسی جماعت میں چلی جائیں, کون سی جماعت میں جائیں گے؟ یہ چوائس تو آپ نے بہت مشکل وہ کر دیا. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ پیپلز پارٹی میں ہی دیکھتی ہوں اور میں کسی اور پارٹی میں نہیں دیکھتی, بیکاز پیپلز پارٹی میں خواتین کی سپیس ہے. پیپلز پارٹی سیاستدان سارے کہتے ہیں, بہت سارے سیاستدان چھوڑ کے جاتے ہیں. ایسی جماعت ہے جو کہ خاندانی جماعت ہے. میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی. نہیں, ایک خاندانی جماعت ہے. بڑے چھوڑ کے چلے گئے, بڑی بات ہے ان کی. میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی. یہ تو انسان کے اس پہ ہے. خواتین کو سپیس پیپلز پارٹی دیتی ہے. میری مارک مائی ورڈز آن دس. آئیڈیل لائف میں بلیو کرتی ہیں, کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے آئیڈیل. آپ کا آئیڈیل کون سا؟ بے نظیر بھٹو. انہوں نے جس طریقے کے ساتھ سیاست چلائی, کیا انہوں نے جو شہادتیں ان کے خاندان میں ہوئی, محبت میں بلیو کرتی ہیں؟ وائی ناٹ, بالکل. لو از ایوری تھنگ کی, بالکل لو از ایوری تھنگ. دیکھیں محبت کی, ہاں جی, کیوں نہیں. ماں باپ سے محبت ہے, بیٹی سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز سے محبت ہے. زبردست زبردست. فلمیں دیکھتی ہیں؟ دیکھ لیتی ہوں جب ٹائم ہوتا ہے. کون سی سب سے اچھی فلم آپ کو لگی آج تک جو دیکھی؟ سیزن زیادہ دیکھتی ہوں. ہاں, میرے خیال میں کچھ ایسے سیزنز ہیں. ہاؤس آف کارڈز ایک سیزن ہے, مجھے بڑا پسند ہے, وہ میں نے دیکھا. پولیٹیکل ہے وہ بھی, ونس اگین پولیٹیکل سیزن. گیم آف تھرونز ہے اس طرح. تو گانے سنتی ہیں؟ کم, تھوڑے. ہمارے لوکل آرٹسٹ بہت اچھے ہیں. میں نے تو یہ بھی ریسنٹلی ریئلائز کیا کہ ہمارے جو لوکل آرٹسٹ ہیں, فوک سنگرز, حسن رحیم کہہ لیں, فوک سنگرز تو نہیں, ہمارے جو پاپ آرٹسٹ ہیں بہت اچھے ہیں. آپ کے علی عظمت ہے, عاطف اسلم ہے, دے جسٹ ایبسلیوٹلی گریٹ. میں کہتی ہوں ہمارے پاکستان کا میوزک بہت آگے ہے. ہلکے کے لوگوں سے جو ایک شکایت آپ کو ہے؟ نہیں, کوئی شکایت نہیں, بس یہ کہ میرے خیال میں, اور یہ ہلکے کے نہیں ہے, یہ ہمارے پاکستان میں کچھ تھوڑا سا ہے, ہماری ویلیوز کو کچھ بہتر ہونا چاہیے. ہاں, ایک وہ بات جس سے جھوٹ مکاری نہ کریں, بس یہ ویلیوز. بٹ دس از ناٹ کہ میں ہلکے کی بات کروں گی, یہ تو پورے پاکستان میں. زندگی ملے تو دوبارہ کیا بننا پسند کریں گے؟ میں ہمیشہ فلانتھرپی, خدمت خلق, سماج, ان چیزوں کو میں ترجیح دیتی ہوں. میرے خیال میں یہ میرے لیے بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے, سیاسی پلیٹ فارم, کہ میں اس چیز کو آگے لے کے چلوں.
تو میں یہی کرنا چاہوں گی. میں لوگوں کی امداد, اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اور جو چیزیں ہیں, بس میں انہی کی کیا کہتے ہیں وہ کرنا چاہتی ہوں, خدمت. پیپلز پارٹی میں جو بلاول اور اس کے بعد کن 2-4 لوگوں سے آپ کی سمجھتی ہیں کہ بڑے زبردست لیڈرشپ ہے؟ دیکھیں, یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے چیئرمین سینٹ بھی ہیں, اور انہوں نے بڑا اچھا ایک پازیٹیو کردار ہمیشہ ادا کیا ہے پارٹی میں بھی اور اس کے باہر بھی. تو آئی تھنک ہی از, ان کے ساتھ بڑی اچھی ایک وہ ہے, پولیٹیشین بھی اچھے ہیں, علاقے کو بھی لے کر اکٹھا چلتے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ میں بلاول کے علاوہ کون سا زبردست آپ کو لگتا ہے میل سیاستدان بہت اچھا؟ ہمارے نوید قمر صاحب بہت اچھے ہیں. اچھا, خواتین میں سے؟ شازیہ مری بڑی ایکٹیو ہیں, شہری رحمان بڑی ایکٹیو ہے. آخری سوال, حلقے کے لیے کوئی میسج دے دیں. دیکھیں, میں اپنے حلقے میں خاص کر نوجوانوں کو یہ میسج دوں گی کہ اب میڈیا کا وہ دور ہے, سوشل میڈیا کا, AI کا دور ہے. میں ان سے ارج کروں گی کہ جس طریقے سے فیک نیوز چلتی ہے, جس طریقے سے ایجنڈاز چلتے ہیں, خدا کے واسطے اپنے آپ کو سیو کریں, اپنے شعور کے ساتھ کام لیں, اور بنا کسی کو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے کوئی چیز آتی ہے اس کو فوراً شیئر کر دیتے ہیں. اس کو پہلے چیک کریں کہ یہ ویدر کی چیز سچی ہے یا نہیں ہے. لوگوں کی عزت جو ہے اس کا خیال کریں, خواتین کی عزت کا خیال کریں. آج کل کا دور بہت ڈینجرس ہو گیا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ انسان کو اپنی سوچ کے ساتھ کام لینا چاہیے, نہ کہ صرف ایک بتی کے پیچھے لگ جائے اور ان کے پیچھے فالو کرنا شروع کر دے. نتاشا صاحبہ, بہت بہت شکریہ. آج آپ سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ کے دوستوں کو سوالات ہوں گے, کوئی کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ نتاشا بی بی کو ہم دوبارہ زحمت دیں اور ان سے آپ کے سوالات کے جواب بھی لیں, اور یا پھر کسی اور سیشن کے لیے ان کو مدعو کریں, اور اس امید کے ساتھ کہ جب بھی ہم آپ کو بلائیں گے آپ تشریف لائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.